अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त आप मुख्तलिफ आवाज़ें सुन रहे हैं डील को लेकर कि हमारे साथ हाथ मिलाओ, सबसे हाथ मिलाते हो, हमारे से आखिर हाथ मिलाने में तुम्हें मसला क्या है। तुमने फजल रहमान से बात कर ली, तुमने अचकज़ई से बात कर ली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपकी राह तक रही है और ये आवाज़ें आपको ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से सुनाई देंगी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग आपको ये बताते हुए नजर आएंगे कि जनाब मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर बात जो है वो जारी है और राब्तों की कोशिश की जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, जब आप खान साहब की तरफ देखते हैं और आप उनकी आवाज़ सुने ना, तो वो आपको एक डिफरेंट पैगाम दे रहे हैं। वो इन डील्स और जितने भी जो बंद कमरों के प्लान्स हैं, इनके ऊपर आपको फुल स्टॉप लगाते हुए नजर आएंगे अपनी इस आवाज़ के ज़रिए। ज़रा आवाज़ सुने खान साहब की, वो क्या कह रहे हैं, और फिर हम उन आवाज़ों का भी ताक़ुब करेंगे और एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे कि असल में इन आवाज़ों को उठाने का मकसद क्या है और इमरान खान किसकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं और इमरान खान की असल में आवाज़ क्या है। खान साहब ने यौम तासीस के मौके पर पार्टी के लोगों से मुलाकात की है और आप जब भी खान साहब की गुफ्तगू को जो बाहर आती है अमानतन लोगों तक पहुंचाने के लिए आप उसे सुने ना, तो खान साहब हमेशा ये बात करते हैं कि मैं इनसे डील नहीं करूंगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई आए तो सही, कोई हमसे राब्ता तो करे। फिर खान साहब ने अपने इन पैगामात के अंदर जो पिछले एक बरस में पाकिस्तान की आवाम तक जेल से बाहर आए, उनमें खान साहब ने हमेशा जो है वो हमारा मज़हब हमें किस किस्म की तालीम देता है, क्या तकाजा करता है, ग़ुलामी की डेफिनेशन क्या है, और फिर मौलाना रूमी का वो जिक्र करते हुए आपको नज़र आएंगे। मौलाना रूमी क्या कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एक पैगाम छोड़ा। ये खान साहब के अल्फाज हैं जिन्हें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। खान साहब ये कहते हैं कि मौलाना रूमी ने हमारे लिए ये पैगाम छोड़ा कि जब अल्लाह ने आपको पर दे रखे हैं तो क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पर रेंगते हो। और ये बात एक दफ़ा नहीं, इमरान खान ने अपनी तकरीरों के अंदर और बेशतर स्टेटमेंट्स में ये कौम के नाम जो है पैगाम हमेशा दिया। फिर मोमिन की डेफिनेशन इमरान खान उसे मुकम्मल एक्सप्लेन करते हैं कि हक और सच के आगे झुकना, अल्लाह के आगे झुकना और ऐसे लोगों के आगे नहीं झुकना, ऐसी ताकतों के आगे नहीं झुकना जो आपकी ग़ुलामी आपके मुकद्दर में उन्होंने हमेशा के लिए लिख दी है। फिर खान साहब ने जो एक और कौम के नाम पैगाम दिया, वो ये कहते हैं कि आज़ादी कभी आपको प्लेट में रखकर नहीं मिलेगी, आपको ये आज़ादी छीनना पड़ती है, आज़ादी की हिफाजत करना पड़ती है, खून देना पड़ता है। पाकिस्तान बनाने के लिए आबाउजदाद ने खून दिया ना, अब इस आज़ादी की हिफाजत के लिए भी आपको खून देना पड़ेगा। सरहदों की हिफाजत में आपको खून देना पड़ता है। जब दुश्मन आप पर हमला करेगा तो फिर दुश्मन के उस हमले का वार जो वो कर रहे हैं और जो उन्होंने हमला किया, जो वार किया, उसका जवाब भी वार से ही होगा। और आज़ादी की नेमत और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, ये जिंदा कौमें इमरान खान अपनी आवाज़ को पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाकर ये बता रहे हैं। जंजीरें तोड़ो ग़ुलामी की, और पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। ये तमाम आवाज़ें हैं जो इस वक्त खान साहब ने मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की अडयाला जेल से अपनी कौम के नाम ये पैगामात और ये आवाज़ जो है बुलंद की है। व्यूअर्स, इस आवाज़ में एक इंतहाई अहम जो पैच था वो था जंगल का बादशाह, जिसका जिक्र खान साहब करते हुए नजर आते हैं कि जंगल का बादशाह पाकिस्तान और हमारी आज़ादी में हाइल है, जो दस्तूर और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, मुल्क में बदतरीन आमरीत कायम किए हुए है। जंगल के इस बादशाह की जिद अना कानून को खातिर में ना लाने और मुल्क को दस्तूर की बजाय अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की जिद मुल्क की मईशत, निज़ाम हुकूमत, हत्ता कि जमहूरियत और अदलिया की तबाही का सबब जो है वो बन रही है। मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की तबाही के जारी सिलसिले को रोकने के लिए कौम का हर फर्द अपना किरदार अदा करे और अल्लाह ने इसे जो ताकत और वसाइल दे रखे हैं उन्हें अपनी आज़ादी के हसूल के लिए वक्फ कर दे। अच्छा, अब ये खान साहब का पूरा जो उनकी जदोजहद है
اور جو ان کا موقف ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور وہ موجودہ حالات کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دے رہے ہیں، یہ اس کا پورا کرکس آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو خان صاحب کی، اور پھر اب وہ آوازیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آواز ہے وہ ہے شہریار آفریدی کی، جو انہوں نے ایک پیغام دیا، سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم فارم 47 والی حکومت سے بات نہیں کریں گے، ان کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے پاس ہے، یہ حکومت کسی اور کی ہے، پراکسی حکومت ہے، بیٹھا کوئی اور ہے اور اقتدار کسی اور کے پاس ہے۔ ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، اور پھر یہ بات یہاں نہیں رکتی، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مذاکرات جب بھی ہوں گے اس حکومت سے نہیں ہوں گے بلکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہوں گے، اور جب بھی مذاکرات ہوئے وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوں گے کہ دسو ان کرنا کی ہے۔ اور انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے بیٹھ کر اس کے اوپر یہاں تک بھی کہا کہ میرا لیڈر کوئی این آر او نہیں چاہتا، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے باہر کے جتنے بھی حلقے ہیں، اور بلکہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی یہ آواز آئی کہ جناب ایسی بات نہیں ہے، یہ جذباتی سٹیٹمنٹ تھی، اور یہ سٹیٹمنٹ جو جسے جذباتی کہا گیا وہ مہربانو قریشی جو ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ کچھ کہنا اور چاہ رہے تھے، لیکن مجھے اس سے اختلاف اس لیے ویورز چونکہ یہی بات نا خان صاحب بھی متعدد دفعہ کر چکے ہیں۔ خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کے مختلف جو میڈیا ٹاکس ہے وہ آ چکی ہے، جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی بات کس سے کی جائے، کوئی راستہ کوئی اگر آ کے ہم سے رابطہ کرے گا تو ہم ضرور بات کریں گے، اور اس میں کہیں این آر او نہیں تھا بلکہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی ترقی شامل تھی، جس کا وہ ہمیشہ ذکر کرتے رہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بات ہو، لیکن شرائط کیا ہوں گی؟ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو مکمل طور پر جو ہے اسے ریورس کیا جائے، وہ تمام لوگ جو اس وقت جیل کے اندر قید ہیں انہیں رہا کیا جائے، جس پہ بچے بھی ہیں، جس پہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اور خان صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یار مینو پھڑ کے رکھنا ہے تو رکھ لو، لیکن بچوں کو اور نوجوانوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ آپ جانے دیں۔ اور دوسری طرف سے مطالبہ یہ رہا کہ جناب آپ 9 مئی کی ذمہ داری کو قبول کریں۔ تو یہ 9 مئی جو ہے نا، یہ ایک طرح سے دونوں طرف ایک ٹگ آف وار ہمیں نظر آ رہی ہے، اور خان صاحب کسی صورت بھی پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو ویورز ایک بات انفارمیشن کی بنیاد پر بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کو ان کے کچھ پیار کرنے والوں نے یہ پیغام بھی دیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے اپنے آپ کو سرخرو کرا کر باہر آنا ہے۔ اور اگر ریشنل دیکھا جائے اس جملے کے اندر اور اس انفارمیشن میں، وہ آپ کو نظر بھی آئے گا کہ اگر عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے یا حکومت کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آ گئے تو کیا عوام اس باہر آنے کو تسلیم کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ پاکستان کی عدالتوں میں جھوٹے مقدمات چل رہے ہیں، اور پاکستان کا عدالتی نظام ہی عمران خان کو سرخرو کرے گا۔ یہ واضح پیغام عمران خان کو دیا گیا، اور یقیناً اسی کے اندر تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام مینڈیٹ کس بنیاد پہ آپ کو ملا؟ اسی بنیاد پہ ملا نا کہ جناب زیادتی ہوئی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ قوم کی بات کرتا ہے، وہ ڈیل کر کے بھاگا نہیں ہے، وہ جیل کے اندر موجود ہے، کس کے لیے؟ پاکستان کی عوام کے لیے۔ اور اگر ڈیل کرنی ہوتی تو شہباز شریف، نواز شریف اور باقی کردار جو ہیں پھر ان میں اور خان صاحب میں کوئی فرق نہ رہتا۔ آج اگر پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ان کا اس قوم کے ساتھ مخلص ہونا تھا، اور وہ آواز جو عمران خان نے پاکستان کی عوام کے لیے اٹھائی ہے، اور یہ پیغام عمران خان نے جو آج قوم کے نام جو ہے وہ دیا ہے۔ ویورز، کسی نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اگر خان صاحب باہر آ گئے، 4 مقدمات جس طرح سے جلد بازی کے اندر ٹرائل ہوا اور سزائیں سنا دی گئی، لیکن اب اپیل میں اس وقت معاملات ہیں، کہیں پر ضمانتیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو سوال ان کا یہ تھا کہ کیا خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ تو جی 250 مقدمات ہیں جی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ میں ایک وکیل بھی قتل ہو گیا تھا، اس کا بھی مقدمہ عمران خان پہ ڈال دیا گیا، اور پھر نہ جانے کتنے مقدمات جو ہیں وہ خان صاحب کے اوپر ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت سارے مقدمات میں وکلا کی جو ٹیم ہے اس میں ضمانت خان صاحب کی ہو چکی ہے، لیکن جتنے مقدمات اس وقت عدالتوں کے اندر موجود ہیں، ایک درخواست جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ میں دی جائے،
اور جس طرح 4 مقدمات میں خان صاحب کی سزائیں اور اپیل کا معاملہ چل رہا ہے، باقی مقدمات میں بھی عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ اپیل کی جائے، درخواستیں دائر کی جائیں کہ یہ پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر کیسز چلیں، کیونکہ پاکستان میں تو صرف 4 مقدمات ہی رپورٹ ہوتے ہیں نا جی، اس کے علاوہ تو کوئی مقدمات رپورٹ نہیں ہو رہے. اور یہ جو سینچری اور اس کے بعد ڈبل سینچری یہ جو کچھ ہوئی ہے، یہ مقدمات اس وقت کہاں پر موجود ہیں، اس کا آپ کو ٹریک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لائرز کو رکھنا ہوگا. کیونکہ اس کے بعد جب خان صاحب کو 4 مقدمات میں آپ سرخرو ہوں گے تو پھر باری آئے گی عمران خان کے دیگر مقدمات کی، اور اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ عدالتیں عمران خان کو کس قسم کا ریلیف جو دیتی ہیں. لیکن پھر ایک بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ان تمام مقدمات میں بھی فارغ ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے مقدمات جو ہیں وہ خان صاحب کے ختم ہو جائیں، تو پھر بھی اس کے باوجود ان کے پاس ہتھیار جو ہے وہ نظر بندی کا موجود ہے، اور یہ خان صاحب کو کچھ بھی کہہ کر جو ہے وہ نظر بند کر سکتے ہیں. بنی گالہ کے اندر بشرا بی بھی پہلے سے موجود ہیں، عین ممکن ہے کہ اڈیالہ جیل سے نکال کر عمران خان کو بنی گالہ پہنچا دیا جائے اور پھر آپ کو بھی ایک طرح سے نظر بند کر دیا جائے. تو تمام پاسبلٹیز موجود ہیں. اسی لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مین فیکٹر ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. لیکن عدالتیں اوبویسلی اس کے اوپر اگر سٹینڈ لے گی نا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ ویورز ہوا ہے کہ 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھ کر اپنے اوپر ہونے والے جو نفسیاتی تشدد تھا، جسمانی تشدد تھا، جس طرح سے ان کی پرائیویسی کو انویڈ کیا گیا، اس سے پہلے جج جتنے بھی ہیں سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے، اکٹھے ہو کر اس طرح نہیں آئے. شوکت صدیقی کا ایک کیس تھا جی، لیکن اس کے باوجود یہ پہلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا اس طرح سے آنا، یہ بھی یقیناً ایک پیغام ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر عدالتیں کہیں کہ خان صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جائے اور کوئی رہا نہ کرے، چونکہ کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کو جا کر رکنا ہے. میں آپ کو جو میں نے آپ سے پہلے ایک انفارمیشن شیئر کی کہ یہ پیغام دیا گیا ہے ویورز، اس پورے پروسیس کے اندر یہ بھی خان صاحب کو سمجھایا گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہے اور عدالتیں جس طرح سے آپ کے خلاف مقدمات بنائے گئے، عمران خان کی سپورٹ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. حکومت گندی ہو رہی ہے، نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ دفن ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس کے اوپر کتبہ لگ گیا ہے اور کتبے میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چھٹی منا رہے ہیں اور پاکستان میں موجود نہیں ہیں، اور اس وقت وہ یاترا ہی کریں گے، کبھی چین کی اور اس کے بعد کبھی یورپ جائیں گے. لیکن جو پولیٹیکل کیپٹل اس وقت جو گین کوئی شخصیت اگر کر رہی ہے نا پاکستان میں، وہ ہے خان صاحب، اور پاکستان کی عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے. ویورز، شہریار آفریدی کے بیان کے اوپر رد عمل مہر بانو قریشی کا آیا، اور پھر اس کے بعد شہریار آفریدی نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس واحد راستہ مذاکرات ہوتے ہیں، اور اس لیے میں نے آج ٹاک شو میں سوال کے جواب میں کہا کہ ہم کٹ پھلتی حکومت کے بجائے آرمی چیف سے مذاکرات کریں گے، کیونکہ آج کل طاقت کا مرکز وہی ہے. میرے اس بیان کو جیو نیوز نے توڑ مروڑ کے پیش کیا، ہم جلد آرمی چیف سے مذاکرات کریں گے. اس دعوے میں کوئی صداقت جو ہے وہ نہیں ہے. لیں جی، ادھر سے دعویٰ ہوا، ادھر سے اس کا ریبرٹل بھی آ گیا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے ان حالات میں پاکستان کی عوام کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی آزادی کو ختم کر دیا، اپنی آزادی کو داؤ پر لگا کر ختم کر کے قید ہو گئے. کس کے لیے؟ پاکستان کی عوام کے لیے. اب ویورز، آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ محمود اچکزئی صاحب کے نا جی وارنٹ گرفتاری ہو گئے ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی اور مولانا سے بات کی گئی تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی حکومت تو تیار ہے، لیکن حکومت سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا جی، حکومت تو تیار ہوگی نا، تو پہلے آپ اپنے ہینڈلر سے تو جا کر پوچھ لیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا آپ کو سپورٹ کرے گی؟ جس کا ریموٹ کنٹرول ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہو، تو کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے اجازت لی ہے؟ تو عرفان صدیقی صاحب سے یہ سوال ضرور پوچھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جائیں خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، چونکہ ویورز یہ صرف اور صرف جو ہے نون لیگ ایک ریلیونٹ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر رہنا چاہتی ہے، اس قسم کے بیانات دے کر کہ ہم عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا، انہوں نے ایک اور بھی کام کیا. یہ میری کسی نون لیگ کے ایک دوست سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پیغامات دیے اس لیے جا رہے ہیں، یہ صرف خان صاحب کو نہیں دیے جا رہے بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے. جو حال انہوں نے ہمارا کر دیا، یعنی یہ نواز شریف کے کیمپ کے ایک فرد نے مجھے بات بتائی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حال ہمارا ہو چکا ہے
اور ہماری سیاست جس طرح ختم کر دی. ہم اچھے بھلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہے تھے, ہمیں پرو اسٹیبلشمنٹ بنا دیا اور اسٹیبلشمنٹ کا رائٹ ہینڈ بنا دیا, اسٹیبلشمنٹ کو ہمارا ہینڈلر بنا دیا. تو اب یہ پیغام بھی ان کو دیا گیا ہے کہ ہم عمران خان سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو اس وقت یہ سگنلنگ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے بھی ویورز کی جا رہی ہے. اب محمود اچکزئی صاحب کے جی وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور پشتونخوا عوامی ملی پارٹی اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور ان کے وارنٹ تھانہ گوال منڈی میں درج FIR کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں. اب دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں لاسٹ ٹائم لاہور کب گئے تھے. یہ لاہور کا علاقہ جی, گوال منڈی, جہاں پر یہ مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. محمود اچکزئی کے گھر پر چھاپے کے دوران کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا. FIR کے سلسلے میں پیش نہ ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے وارنٹ جاری کیے اور مجسٹریٹ نے پولیس کو حکم دیا کہ محمود خان اچکزئی کو گرفتار کر کے 27 اپریل کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پورا اتحاد انتظامیہ کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہے جی. اس کے اوپر پیغام بھی جاری ہوا, جن کی ایما پر ریاستی مشینری ہمارے خلاف یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. ان کو ہم یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عوامی حاکمیت اور آئین قانون کی بالادستی کے لیے تحریک جو ہے وہ ہر قیمت پر جاری رہے گی. اس کے بعد جی اچکزئی صاحب کے گھر پہ ریڈ بھی ہوئی ہے اور کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ویورز, یہ اس وقت کا سیاسی منظرنامہ ہے. جب کوئی آپ سے یہ پوچھے نا, کسی دوستوں سے گلا بھی کیا ہوا تھا کہ جناب آپ بھی تو خان صاحب کو روز رہا کرواتے ہیں. جناب ہم رہا نہیں کرواتے, ہماری تو دعا ہے کہ وہ رہا ہو کر جلدی آئیں. ہمارے بس میں ہو تو ہم فوری رہا کروا دیں. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے تمام دوستوں کے بیانات کو بھی سننا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر دوسری طرف سے یعنی مخالفین کی طرف سے کیا بات آ رہی ہے. لیکن حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 4 مقدمات اور پھر دیگر مقدمات ان کا کیا ہوگا. پہلے 4 محاذ تھے, پھر دیگر محاذوں کا کیا ہوگا, اور یہاں سے آپ جیت گئے, اور پھر آپ کے پاس ایک جو ہتھیار موجود ہے نظر بندی کا, وہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, سوالات بھیجیے گا, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.